अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 21 अप्रैल है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दरख्शां पुलिस के तशद्दुद से मारे जाने वाले मुईज़ नसीम कत्ल केस FIR 85/2024 में गुज़िश्ता रोज़ CVU पुलिस चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह सोमरो को भी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से इस मुकदमे में SHO अली रज़ा लगारी, हेड मुहर्रर ASI फैसल लगारी के बाद ये तीसरे पुलिस अफसर हैं जिनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और कहा जाता है कि इसी मुकदमा 85/2024 में जो है ख़ुद साहिल पुलिस स्टेशन की खातून SHO तस्नीम इकबाल के अलावा खुद उनकी खातून DSP को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। अब तक मालूम नहीं हो सका कि इस मुकदमे के मरकज़ी मुलजिम क्लिफ्टन के साबिका SSP नईर हक जो कि रूपोश हैं वो कहाँ हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। गुज़िश्ता रोज़ ही बाज़ाब्ता तौर पर उनके बैरून मुल्क फरार होने को रोकने के लिए कि बाहर ना जा सके, पुलिस की जानिब से इमिग्रेशन को एक तहरीरी रिपोर्ट भिजवा दी गई है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इमिग्रेशन को इत्तला देने में कुछ ज़्यादा ही ताख़ीर से काम लिया है, क्योंकि इत्तलाआत तो अब ये सामने आई है कि खुद SP नईर हक जो है मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। कल तक ये इत्तला थी कि वो दुबई गए होंगे, लेकिन दुबई में सूरत हाल ख़राब है, वहाँ की फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल की गई हैं काफ़ी दिनों से, तो दुबई तो नहीं जा सकते। अब ये इत्तला आई है कि वो थाईलैंड निकलने में कामयाब हो गए। कहा यह जाता है कि थाईलैंड में उनका अपना बिजनेस भी है, होटलिंग का कारोबार करते हैं और एक होटल के मालिक भी बताए जाते हैं। खुद उनके करीबी रुफका का ये कहना है, जिनका ये दावा है कि नईर हक जो है वो थाईलैंड निकलने में कामयाब हो गए हैं। और पुलिस की जानिब से इमिग्रेशन को लेटर जो है वो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे जारी करने में जो है नामालूम वजूहात की बिना पर जो है बहुत ताख़ीर से काम लिया गया। हालांकि जिस वक्त ये FIR दर्ज कर दी गई थी उसके फौरी बाद जो है इस लेटर के इजरा की ज़रूरत थी। अगर पुलिस के बड़े अफसरान वाकई SP नईर हक को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी रखते थे तो वो यकीनन उनको ये सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इसकी क्या वजह है ये समझ से बालातर है। अब ये भी मालूम हुआ है कि आखिर चौकी इंचार्ज CVU के जो हैं सनाउल्लाह सोमरो को क्यों गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, जो पहली FIR थी 167/2024, पहले भी मैं पढ़ चुका था। इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर इस वक्त ये FIR की कॉपी आप देख रहे हैं। मैं ज़रा सा इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि हक़ाइक़ आप लोगों की समझ में आए कि मामला है क्या। ये FIR है 14 अप्रैल की। अब थोड़ा सा मैं इसमें बैकग्राउंड बताऊं कि ये मामला था क्या। ये जो मकतूल है मुईज़ नसीम, ये कौन है। मुईज़ नसीम जो है ये डिफेंस के रहने वाले हैं और ये प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, किराए पर भी देते हैं। स्टेट एजेंट के तौर पर ये जाने पहचाने जाते हैं। अच्छी शोहरत के मालिक नहीं थे ना मकतूल और नहीं उनका साहबजादा मिस्टर जुनैद। ये उनके अपने रुफका का ये कहना है कि अच्छे शोहरत के वो मालिक नहीं थे। अब झगड़ा क्या था इनका। बासत अब्दुल बासत जो कि खुद SP जो हैं नईर हक के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। अब ये बात जो है खुलकर सामने आई है कि मामला कोई ज़ाती अदावत का है। दरअसल
مقتول جو ہے خود مدعی مقدمہ عبد الباسط کی کسی قریبی رشتہ دار خاتون کو بلیک میل کر رہے تھے. یہ الزامات خود باسط کی جانب سے، ان کے رفقا کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں کہ مقتول ان کی قریبی کسی خاتون کو بلیک میل کر رہے تھے اور ان سے بہت بڑی رقم جو ہے وہ وصول انہوں نے وقفے سے کی تھی. کچھ ان کو ویڈیو دکھا کر، کچھ تصویریں دکھا کر انہیں کہا جاتا ہے کہ بلیک میل کر رہے تھے، اور خاتون نے روتے ہوئے جو ہے خود عبد الباسط سے یہ فریاد کی تھی کہ ان کی جان جو ہے اس شخص سے چھڑوائی جائے. یہ اطلاعات اب سامنے آئی ہے، جس کے بعد کہتے ہیں کہ عبد الباسط نے اپنے دوست ایس پی نیر الحق کو اعتماد میں لے کے ان کے سپرد یہ کام کیا کہ بھئی یہ کار خیر ہے، یہ کسی خاتون کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو گرفتار کرے، انہیں ڈرائے دھمکائے کہ یہ انہیں بلیک میل کرنا چھوڑ دے اور جو کچھ انہوں نے ان سے وصول کیا ہے وہ انہیں واپس کر دے. اب یہ تمام تر کام کرنے کے لیے عقل مند ایس پی کو ایک ایف آئی آر کی ضرورت تھی، جس میں ان کو باضابطہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے کسٹڈی میں رکھ سکے. یہی وجہ ہے کہ انہیں پھر یہ 32 کی ایف آئی آر جو ہے درج کرنا پڑی. خود مدعی ان کو بنایا گیا عبد الباسط کو، اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر درج کر کے یہ معاملہ جو ہے پھر سی وی یو پولیس چوکی کے جو انچارج سمیع اللہ سومرو کے سپرد کر دیا گیا. اب ایف آئی آر میں ہے کیا، یہ ذرا سا آپ لوگ سن لیں. یہ کہتے ہیں جناب بحوالہ رفتہ رپٹ نمبر 45 روزنامچہ حاضہ من سب انسپکٹر ثناء اللہ سومرو متعینہ تھانہ درخشاں کراچی مع ایس آئی مظہر علی، پی سی مسلم خان، عالم خان اور دوسرے جو ہے ڈیوٹی جو ہے بخت علی وغیرہ جو ہے ذریعہ فالکن 9 کار ایس پی 044A گرفتار شدہ ملزم جنید معیز ولد معیز نسیم و حاصلہ بیان 154 ضابطہ فوجداری کے واپس آیا ہوں، جس کی نقل ذیل ہے. از موقع جو ہے یہ 14/4/2024 بوقت 19:20 بجے. بیان زیر دفعہ 154. مسمی جو ہے یہ عبد الباسط ولد زرداد خان، سکنہ SF3 بلاک 9C سی ویو اپارٹمنٹ سو اینڈ سو، یہ ایڈریس آگے ان کا ہے. دریا بتایا کہ میں پتہ بالا پر رہتا ہوں اور جو ہے اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں. کچھ عرصے سے مجھے مختلف نمبر سے یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کرایا، حالانکہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا ان خاتون کا جس کا انہوں نے اس میں مینشن نام نہیں کیا ہے. اب اگر رقم کا تعداد جس کا درخواست میں نے کچھ دن قبل تھانے میں جو ہے وہ درخواست بھیجی تھی. آج مورخہ جو ہے 14/4/2024 کو وقت 18:45 بجے میرے گھر پر آیا، جس پر میں نے تھانہ درخشاں سے پولیس کو بلایا. وہ سب انسپکٹر ثناء اللہ سومرو عملہ وہاں پہنچے اور میری نشاندہی پر پکڑ لی اور موقع پر لکھا پڑھی کی، جس پر میں نے اپنے صد کی اور میرا دعویٰ معیز نسیم اور جنید پر. جنید وہاں سے پکڑے جاتے ہیں، جنید کو لے جاتے ہیں. اس کے بعد معیز جو ان کے والد ہے معیز نسیم کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. اب چونکہ یہ گرفتار پہلے ہو چکے تھے، جنید ان کے صاحبزادے ہیں، تو جنید کو تو گرفتاری کے بعد جب لکھا پڑھی ہو چکی تو ظاہر قانون قاعدہ یہ کہ یہ مقدمہ جو 32 کا ہے یہ SIU والے اس کی تفتیش کریں گے، لہذا ان کو SIU والے اٹھا کے لے گئے، وہ تفتیش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جنید کی تو جان بچ گئی، لیکن بعد میں جب ان کے والد کو پکڑ کے لاتے ہیں رات کو کوئی 12:30 بجے، یہ خود سب انسپکٹر موصوف جو ہیں یہ لے آتے ہیں. ان کو پکڑنے کے بعد کوئی رات 3:20 پر جو ہے وہ پھر تھانے والوں کے حوالے کرتے ہیں. وہ 1-2 گھنٹہ 12:30 بجے تھانے کے حوالے کرتے ہیں درخشاں والوں کے. اس کے بعد وہاں سے ان کو نکال کے لے جایا جاتا ہے. 6-8 گھنٹے ان کے پاس اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں، اور جہاں ان پر ٹارچر ہوتا ہے، ٹارچر کرنے کے دوران ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمیع اللہ سومرو کو کیوں گرفتار کیا؟ اب یہ بات سامنے آئی کہ جب وہ انہیں گرفتار کرنے جاتے ہیں معیز نسیم کے گھر فلیٹ پر، وہاں سے مبینہ طور پہ کہتے ہیں 17 لاکھ روپے یہ سب انسپکٹر جو ہیں چوری کر لیتے ہیں. الزام ان پہ یہ لگا کہ یہ وہاں سے غائب کر دیتے ہیں. اتنے عقل مندی سے کام لیتے ہیں کہ نہ اپنے SHO کو بھنک پڑنے دیتے ہیں، نہ ہی اپنے DSP کو، نہ ہی اپنے SP نیر الحق کو.
کہ اس رقم کی خاطر تو سب کچھ انہوں نے کیا، تو وہ رقم جو ہے وہ ثناء اللہ سومرو ہی بیچ میں سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب جب یہ راز فاش ہوا خود جنید کے بیان کی روشنی میں، تو پھر یہ بات سامنے کہ یہ رقم انہوں نے غائب کی، جس کے بعد جو ہے وہ ان کو باضابطہ اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خود اب ان کے بیان کی روشنی میں ہی جو ہے خود ساحل کی جو خاتون سچو ہے تسنیم اقبال، چونکہ وہ بھی اس چھاپے میں شامل تھی، کیا ان کی موجودگی میں اس سب انسپکٹر نے یہ 17 لاکھ روپے ہڑپ کیے، یا انہیں بھی حصہ دیا گیا، ان کے علم میں ہے، اور خود خاتون ڈی ایس پی۔ اب یہ تمام جو ہے وہ اس میں آگے چل کر جو ہے شامل تفتیش انہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں اتنا ہیر پیر ہو چکا ہے، اس میں اتنا زیادہ یعنی ڈیمیج کر دیا گیا ہے خود پولیس کے افسروں کی اپنی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، کہ اب اگر اس میں خود ایس پی اپنی گرفتاری رضاکارانہ طور پر دے بھی دیتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے باوجود انہیں اس قتل کیس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس سے قطع تعلق کے ان کے چاروں گنمینوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ اس سے قطع تعلق کے خود ایس ایچ او کے دونوں گنمینوں نے بیان دے دیا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے ان پر ٹارچر ہوا ہے، انہیں مارا ہے، ان کو یہ کیا ہے، یہ کیا۔ ان کے بیانوں کی نہ تو اخلاقی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی قانونی حیثیت، چاہے وہ پولیس کے روبرو بیان دے یا مجسٹریٹ کے روبرو بیان دے، وہ ہیں پولیس والے، ایس پی کے ماتحت ہیں، ڈی آئی جی کے ماتحت ہیں، ایڈیشنل آئی جی کے ماتحت ہیں، آئی جی کے ماتحت ہیں، لہٰذا ان کا بیان یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ بیان اپنی نوکری کو بچانے کے لیے افسروں کے پریشر میں ایس پی موصوف کے خلاف دیا گیا ہے، انہیں پھانسنے کے لیے۔ اس کے سوا ان کے بیانوں کی کوئی قانونی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تصویر جو اس وقت آپ لوگ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہیں منصفوں کی روایتیں، وہیں فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے بہت مضبوط قسم کا ایس پی نیر الحق کے پاس کہ میرے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے کلفٹن میں پوسٹنگ اپنی مرضی سے اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے لی تھی، اور وہاں سے جس ایس پی عزیر احمد میمن کو تبدیل کروایا تھا، اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سندھ پولیس کے آئی جی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جس کو اکھیڑ کر میں آیا ہوں وہ کوئی معمولی ایس پی نہیں، وہ آئی جی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اور آئی جی کہیں کہہ چکا ہے کہ میں اس سے اس کا بدلہ لوں گا۔ اور جیسے ہی میرا ٹرانسفر کیا کوتوالے شہر نے کے پی او میں، تو اس کے چند منٹوں بعد ہی معیز عزیر احمد میمن کا وہی دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ ایسا ایک پوائنٹ ہے کہ جس سے آگے چل کر جو ہے وہ نیر الحق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہی وہ تو کہتا ہے کہ وہیں منصفوں کی روایتیں، وہیں فیصلوں کی عبارت ہے، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ اس کیس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیس اپنی جگہ پر موجود ہے، قتل ہوا ہے معیز نسیم کا، اور قتل میں جو ہے خود ایس پی نیر الحق براہ راست ملوث بتائے جاتے ہیں۔ جو حقائق اور جو واقعاتی شہادت جو اب تک سامنے آئی ہے، اس سے تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ خود ایس پی اس میں ملوث ہیں، اور عبد الباسط کا اب تک غائب ہونا، روپوش ہونا، پولیس کے روبرو حاضر نہ ہونا، اپنا بیان ریکارڈ نہ کروانا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ قتل عبد الباسط اور خود ایس پی نیر الحق اور ان کے دوسرے جو اسپیشل پارٹی ہے، انہوں نے تشدد کر کے جو ہے اسے
ہلاک کیا ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ ان کا مقصد انہیں ہلاک کرنا نہیں تھا، لیکن تشدد کے نتیجے میں بالآخر خوف کے مارے تشدد کے نتیجے میں ان کی جان چلی گئی، جس سے بعد میں انہوں نے جو ہے ہارٹ اٹیک کا نام ضرور دیا تھا، لیکن ایم ایل او نے ان کے اس بیان سے اتفاق نہیں کیا کیونکہ تشدد کے نشانات واضح تھے۔ میڈیکل رپورٹ میں تمام چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہے، جس کی وجہ سے اب اس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ ایس پی کو نامینیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر ایس پی کے ہاتھ بالکل صاف ہیں تو انہیں جو ہے پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رہا مسئلہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، کرے کوئی بھرے کوئی، بیچ میں ایس ایچ او علی رضا ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ان کے بیوقوف ترین ہیڈ مرر جو ہے فیصل لغاری ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ مبینہ طور پر 17 لاکھ روپے ہڑپ کرنے والے، یعنی کہ بے حسی کی انتہا۔ دیکھو ایک بندہ مر گیا، گھر سے جو ہے کہتا ہے کفن تو کفن کچھ اور بھی کر دیتے ہیں، یہ اس قسم کا سب انسپکٹر ہیں سی وی او کے انچارج، جو کہ اب گرفتار کر لیے گئے ہیں، ثناء اللہ سومرو۔ سب کے سب جو ہے یہ پولیسنگ سے ناشنا ہیں، پولیسنگ نہیں جانتے ہیں۔ اگر یہاں پر میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، آج میں ایک بار پھر ان کا نام لیے بغیر نہیں رسوں، اگر ملک ارشد ہوتا نا یہاں پر تو یقیناً آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اسٹیشن ڈائری میں انٹری کرنا بہت ضروری تھا، ان تمام تر واقعات کا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی اپنے بڑے افسر کے غلط سلط احکامات کو جاننے اور پرکھنے کے باوجود بھی۔ یعنی قتل ہو چکا ہے، اطلاع مل چکی ہے، 9 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود 9 گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، 9 منٹ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، 9 سیکنڈ بھی ٹائم ہوتا ہے، 9 سیکنڈ میں 9 منٹ میں بھی لوگ انٹری کر دیتے ہیں۔ روزانچے میں اگر یہ 3 لائن کی انٹری کر دیتے ہیں تو وہ 3 لائن کی انٹری جو ہے وہ انہیں آج اس پھانسی کے پندے سے بچانے میں کردار ادا کرتی، لیکن چونکہ پولیسنگ نہیں آتی۔ ملک ارشد کے ساتھ کیا نہیں ہوا، ایس ایچ او جو تھے ان کے کلیم موسیٰ نے، اسے کس چیز نے بچایا؟ اسی 4-5 لائن کی انٹری نے۔ عقل مند تھے، کام جانتے تھے، پولیس رول جانتے تھے، ضابطہ جانتے تھے، انہوں نے انٹری کر دی۔ یہ جو اسٹیشن ڈائری ہوتی ہے نا، یہ آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہوتی ہے، اسے کورٹ بھی تسلیم کرتی ہے، پولیس کا آئی بھی تسلیم کرتا ہے۔ کسی میں اتنی اخلاقی قانونی جرت نہیں کہ وہ اس اسٹیشن ڈائری کی تحریر کو جھٹلا دے، چونکہ اب وہ تھا آپ کے پاس، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، آپ نے کوئی انٹری نہیں کی، تو لہٰذا اب دوسروں کے گناہ جو ہے وہ آپ بک تو اپنی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، تو یہ تو سارے کے سارے پھنس گئے ہیں، اور وہ کرے کوئی بھرے کوئی، ایس پی موصوف جو ہے وہ نکل گئے ہیں۔ یہ جو آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ایم ایل او کی رپورٹ ہیں، جو ان پہ زخم نشان آئے ہیں، یہ سب لکھا ہے، سب کچھ کے اندر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام معیز نسیم قتل کیس پر۔ میں پھر کہوں گا کہ اس میں جو ہے کوئی ایسا پولیس افسر ضرور ہے کہ جو اس کے جو ہے کیا نام ہے ایس پی موصوف جو ہے وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ایف آئی آر جو ہے بجائے جنید کی مدعیت میں یا کسی اور کی جنید تو خود ملزم ہے، کسی اور ان کے رفقا کو، بھائی کو، بہن کو، کسی کو بلا کے اس میں اگر آپ انہیں مدعی بناتے تو کیس سٹرونگ ہوتا، لیکن آپ نے بذریعہ سرکار ایف آئی آر درج کر دی۔ پھر جس با اثر ترین ایس پی کے ملک سے بھاگنے کے 101% چانسز تھے، اس میں امیگریشن کو اطلاع دیتے دیتے اتنے دن لگا دیے، تو یہ ایس پی کو فیور دینے والی بات نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ بالکل ایس پی کو فیور دیا گیا ہے۔ ایس پی کی گرفتاری کے لیے جو چھاپے مارے گئے وہ بھی نورا کارروائی سے زیادہ نہیں ہے، محض اپنے آئی جی کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ آئی جی کی جانب سے بہت زیادہ پریشر تھا پولیس پر کہ اس ایس پی کو ہر حال میں بھاگنے سے پہلے انہیں پابند سلاسل یعنی اس حوالات میں انہیں دھکیل دیا جائے۔ یہ اس قسم کے احکامات تھے، لیکن آئی جی کے احکامات کو بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے ان کے اپنے ہی ماتحتوں نے جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنا دیا، ہوا میں اسے اڑا دیا، اور ایس پی بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ اس وقت بغلے بجا رہے ہیں ساؤتھ پولیس ایس پی کی گرفتاری کے لیے۔ جو یہاں موجود ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے،
ثناء اللہ سومر کو گرفتار کر لیا گیا اور اب ان کا ریمانڈ بھی کل میرا خیال لیا جائے گا، جبکہ فیصل لغاری اور ان سب کے سے ابھی تفتیش اس وقت آگے بڑھ رہی ہے۔ جنید جو ہے وہ اس وقت SIU کے والوں کے پاس ہے، تو اس ایک FIR کی دو جگہ اس وقت تفتیش ہو رہی ہے، بتے میں وہاں تفتیش ہو رہی ہے اور قتل کیس میں جو ہے وہ یہاں اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ کشمور کے SSP کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ بشیر بروہی 2 روز کی چھٹی پر گئے ہیں، ان کا فی الحال ٹرانسفر نہیں کیا گیا ہے۔ اطلاع اب یہ ملی ہے کہ 21 اپریل آج ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں۔ کل کا جو ہفتہ شروع ہوگا، پیر کا ہفتہ، پیر، اس میں جو ہے کوتوالے شہر کی پوسٹنگ ہو جائے گی، جاوید عالم اوڈو کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور کراچی کے ایک زونل DIGs کی تبدیلی کی اطلاع ہے، ادھر ادھر ان کو کیا جا رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ SSPs جو ہے ملیر، کورنگی، سٹی، ایسٹ اور سینٹرل، کیماڑی والے کو نہیں کیا جا رہا ہے، کیماڑی اور ویسٹ والے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ باقی جو ہے یہ 5 کی تبدیلی کا امکان ہے، اور فیصل بشیر میمن کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے خود شاہ جہاں پٹھان کو بھی جگہ دی جا رہی ہے، اور ایک جو کاشف عباسی آئے ہیں اس وقت، انہیں بھی کوئی اچھی ذمہ واری سونپے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مقدس حیدر کو بھی جو ہے کوئی پوسٹنگ دوسری دیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔